अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 10 है जी, सूरत तौबा है, रुकू नंबर 13 और आयत नंबर 59 के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा बेशक अस्सदक़ात, हकीकी सदक़ात यानी माल ज़कात और सदक़ात का माल जो है वो लिल फ़ुक़राए, वास्ते हकीकी फ़कीरों के है, मोहताजों के है, वल मसाकीन और वास्ते हकीकी मस्कीनों के है। मस्कीन जो खस्ता हाल है, जिनकी ज़रूरियात ज़िंदगी खाना पीना पूरा नहीं होता। वल आमिलीन और हकीकी अमल करने वाले, काम करने वाले, अलैहा ऊपर उन सदक़ात के। ये कौन है सदक़ात पर अमल करने वाले? जो सदक़ात ज़कात जो है इकट्ठी करते हैं, उसका हिसाब रखते हैं, उनकी तनख़्वाहें जो है वो उसी में से होंगी। जो अमला जो है मुकर्रर है, सदक़ात और ज़कात जो है उसको इकट्ठा करना, उसको संभालना, उसको शुमार करना, लिखना, उसको फिर तकसीम करना, ये जितना भी अमल है ये सब का सब जो काम करने वाले हैं ज़कात का, उनकी तनख़्वाहें जो है वो इसी सदक़ात और ज़कात में से जो है अदा की जाएंगी। वल मुअल्लफ़ाते और हकीकी उल्फत डाले गए, कुलूबहुम दिल जिनके, ये उल्फत डाले गए दिल उनके जिनके कौन हैं? नौ मुस्लिम, जो नए नए मुसलमान होते हैं, उनकी दिलजोई के लिए सदक़ात और ज़कात जो है उसके माल में से उन पे ख़र्च किया जाएगा, उनकी ज़रूरतें पूरी की जाएंगी। क्योंकि वो अपने ख़ानदान से अलहदा हो गए हैं मुसलमान होकर, इसलिए उनकी दिलजोई के लिए, उनको सहारा देने के लिए सदक़ात और ज़कात में से जो है उन पर ख़र्च किया जाएगा। इसके बाद है वफ़िर रिक़ाब, और बीच ख़ास गर्दनें छुड़ाने, आज़ाद कराने के। वो अलिफ लाम लगा, ख़ास से मुराद क्या? हकीकी ईमान वाले, वो ग़ुलाम जो हकीकी ईमान वाले हैं, काफ़र मुनाफिक नहीं। वो ग़ुलाम जो हकीकी तौर पर ईमान ला चुके हैं, उनको आज़ाद करवाने के लिए सदक़ात व खैरात में से पैसे देकर जो है उनको आज़ाद कराया जा सकता है। ये हैं सदक़ात और ज़कात का माल जिन पर ख़र्च किया जाए, वो अल्लाह ताला बता रहे हैं। वल गारिमीना और चट्टी भरने वाले, तावान भरने वाले, जुर्माना भरने वाले। मसलन किसी को जो है वावडा का जो है बिल बहुत ज़्यादा आ गया है, उसने इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं की, लेकिन ये बदबख्त जो है कहते हैं बस जी तुम जमा करा दो, अगले महीने कट लवांगे से। ये ऐसे लानती है गया, और सारा बोझ जो है गरीबों पर डालते हैं। तो ऐसे जो है जिनको कोई नाहक चट्टी तावान जुर्माना कर दिया जाए, उनको भी उनकी मदद की जा सकती है ज़कात और सदक़ात में से। वफ़ी सबीलिल्लाह है, और बीच रस्ते अल्लाह के, जिहाद में माल और सदक़ात जो है वो खर्च किए जा सकते हैं। वब्न सबील, और बेटे हकीकी ख़ास रास्ते के, यानी नेकी के रास्ते में जो सफ़र कर रहा है, मुसाफिर है, नेकी के रास्ते का मुसाफिर है, बुराई नहीं, किसी को कत्ल करने जा रहा है, चोरी डाका करने जा रहा है, नहीं, उस पर नहीं। जो किसी अच्छे सफ़र में है तो वो मुसाफिर जो है उस पर भी ज़कात का माल खर्च किया जा सकता है, अगर उसके पास जो है वो माल ख़त्म हो गया। अच्छा, फ़ी सबीलिल्लाह में जो है वो आ जाता है, अपना जिहाद भी आ जाता है, और दीन के जो है तालीम व तदरीस जो है वो भी आ जाती है। मदारस जो हैं, दीनी मदारस जो हैं, वो भी इसमें आ जाते हैं। तो फ़ी सबीलिल्लाह में जिहाद भी आ जाएगा, जिहाद की अखराजात, और ये दीनी मदारस की तालीम के जो अखराजात हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। तो ये हो गए, अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं कि ये सदक़ात व ज़कात जो है ये कहाँ कहाँ खर्च किए जाएंगे। सबसे पहले जो हकीकी फ़कीर हैं, मांगने वाले हैं, उनका कोई ज़रिया रोज़गार नहीं है। वल मसाकीन, और हकीकी मस्कीन हैं, गरीब हैं, आमदनी है, मुलाजमत है,
یا کوئی مدرسے میں پڑھا رہا ہے تو اس کی جو ہے وہ تھوڑی آمدنی ہے، تنخواہ تھوڑی ہے، تو اس پر جو ہے مسکین پر جو ہے جو محنت مزدوری بھی کرتا ہے لیکن آمدنی تھوڑی ہے تو اس کو بھی صدقات و زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ والعاملین علیہا، اور عمل کرنے والے، کام کرنے والے علیہا اوپر ان صدقات کے، جو صدقات و خیرات جمع کرتے ہیں، اس کو اکٹھا کرتے ہیں، اس کا حساب رکھتے ہیں دیکھ کر، اور پھر جو ہے ان کے کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، یہ خرچ کرنے کے لیے وہ محنت کرتے ہیں، تو یہ ملازم جو ہیں ان پر بھی صدقات و خیرات میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کی تنخواہیں جو ہے وہ صدقات و زکوٰۃ میں سے دی جا سکتی ہیں۔ والمؤلفات، اور الفت ڈالے گئے قلوبہم، دل جن کے جو ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کی دلجوئی کے لیے، ان سے محبت پیدا کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ خستہ حال ہیں، ان کو اس زکوٰۃ و صدقات میں سے ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد وفر رقاب، اور بیچ خاص گردنیں چھڑانے کے، یعنی جو ایمان والے، خالص ایمان والے غلام ہیں ان کو آزاد کرانے میں بھی مال و صدقات جو ہے وہ خرچ ہو سکتے۔ والغارمین، اور چٹی بھرنے والے، تاوان بھرنے والے، جرمانہ بھرنے والے، ناحق کسی پر جو ہے بل ڈال دیا گیا ہے، یا کسی پر ناحق جو ہے کوئی اور قسم کا جرمانہ یا تاوان وغیرہ جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے، یا کوئی جو ہے ناحق طور پر اس کا چلان کر دیا گیا ہے، اس کا جو ہے اس نے قصور کوئی نہیں کیا لیکن کسی نے اس سے ضد کی ہے، تو ایسا جو ہے جو ناکردہ گناہ کی جو سزا ہو اس میں بھی یہ صدقات و زکوٰۃ میں سے جو ہے وہ خرچ کیا جا سکتا۔ اس کے بعد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جہاد میں، اور دینی مدارس جو ہیں ان کے لیے خرچ جو ہے وہ بھی صدقات و زکوٰۃ میں کیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، اور بیچ بیٹے خاص راستے کے، یعنی جو نیکی کے راستے پر، بھلائی کے راستے پر سفر کرنے والا مسافر ہے، اپنا راستے کا بیٹا سے مراد ہے مسافر، راستے کا، خاص راستے کا، ابن کے معنی بیٹا، تو دونوں لفظوں کو ملا کر اس کا مطلب ہے مسافر۔ تو خاص مسافر جو نیکی کے راستے پر جا رہا ہے اس کے پاس اگر خرچ نہیں ہے تو اس کو صدقات و زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا۔ فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، علیمن، بہت زیادہ جاننے والا ہے، حکیمن، بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ تو یہ خرچ کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ایسے خستہ حال لوگوں پر خرچ کریں گے تو ان کے دلوں سے جو ہے اچھی دعائیں، نیک دعائیں نکلیں گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے خوش ہوگا، اور صدقہ خیرات دینے والوں کو، زکوٰۃ دینے والوں کے مال میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ خیر و برکت ڈالے گا، اور زیادہ اضافہ فرمائے گا، کیونکہ اللہ کا جو ہے یہ فرمان ہے کہ تم جو بھی خرچ کرو گے میں اس خرچ کے بعد تمہاری رقم جو ہے پوری کر دوں گا، میں تمہیں واپس لوٹا دوں گا۔ تو اللہ کی باتوں پر یقین ہونا چاہیے، قرآن کی آیت کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ بڑے یقین و ایمان کے ساتھ جو ہے اللہ کی مخلوق اور نیک کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور خوش ہو کر وہ اللہ تعالیٰ ہماری روزی بڑھا بھی سکتا ہے۔ اور منہم، اور ان میں سے اللہ دینا وہ لوگ بھی ہیں، یؤذون، جو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، النبی، یا خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان میں سے، کن میں سے؟ منافقین میں سے۔ ایمان والے تو سوچ نہیں سکتے، جو شخص نبی کو اذیت دے اس کا تو ایمان ہے ہی نہیں۔ اذیت تو وہی دیتا ہے جس کا ایمان ہی نہیں ہے، خالص ایمان نہیں، صرف کلمہ ہی پڑھتا ہے۔ تو یہ منافق جو ہیں، ومنہم، اور ان منافقین میں سے الذین، وہ لوگ، یؤذون، جو اذیت دیتے ہیں، النبی، اپنے حقیقی نبی، سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، زبان سے، عمل سے، اشاروں سے، چغلی سے، کسی بہتان سے، جو ہے جھوٹ بول کر کسی بھی طریقے سے اذیت دیتے ہیں، جادوگر کہہ دیا، دیوانہ کہہ دیا، اس طرح کی باتیں جو ہے ان سے جو اللہ کے پیغمبر کا دل دکھاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں۔ فرمایا وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہوا اذن، وہ سراپا کان ہے۔ اذن کے معنی کان، تو کان سے کیا مراد ہے کہ وہ کانوں کا کچا ہے، ہمارے خلاف جس کی بات سنتا ہے بس اس کو جو ہے وہ پلے باندھ لیتا ہے۔ اس طرح کے الزام لگاتے منافق نبی علیہ السلام پر۔
تو ظاہر ہے کہ ان کے کرتوت اچھے نہیں ہیں، تو لوگوں نے جو ہے ان کو برا ہی کہنا ہے، اچھا کس نے کہنا ہے؟ تو برا بھی اس لیے کہتے ہیں تاکہ دوسرے مسلمان ان کی برائی سے بچ سکیں، لیکن ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں منافق کہ ہم کریں کچھ بھی نہ نیکی، ہماری تعریفیں ہوں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو وہ اگر کوئی جو ہے نبی علیہ السلام سے کسی منافق کی کوئی شکایت کرتا ہے تو اس کو بڑا دکھ پہنچتا ہے کہ میری شکایت کیوں کی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ نبی جو ہے یہ اذن ہے، سراپا کان ہے، یعنی یہ کانوں کا کچا ہے، یہ باتیں سن کر ہمارے خلاف جو ہے یہ بدظن ہو جاتا ہے۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں اذن و کان خیرن بھلائی کے ہیں لکم واسط تمہارے، نبی کے کان جو ہے تمہاری بھلائی کے لیے ہیں، وہ جو کچھ بھی سنتا ہے تمہاری بھلائی کے لیے سنتا ہے، اور سن کر جو ہے تمہاری اصلاح کرتا ہے۔ اگر کسی نے شکایت کی ہے تو نبی جو ہے اس کی بات شکایت سن کر منافقین کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اس لیے وہ تو خیر خواہی ہے اس کے کان جو ہیں نبی کے، وہ تو خیر خواہی کے لیے سنتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم کے لیے نہیں سنتے۔ وہ جو باتیں سنتے ہیں منافقوں کے خلاف کہ ان کی یہ برائی ہے انہیں کو، تو ان برائیوں کے خاتمے کے لیے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے نبی علیہ السلام ایسی باتیں سنتے ہیں۔ فرمایا وَرَحْمَةٌ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وہ پیغمبر ایمان رکھتا ہے اللہ پر، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان رکھتا ہے واسطے تمام حقیقی ایمان والوں کے۔ اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے ہر بات میں، اور مومنین پر کے لیے بھی وہ ایمان رکھنے والا ہے، یقین رکھنے والا ہے کہ ان کے جو پیروکار ہیں جن کی انہوں نے تربیت کی ہے وہ خالص ایمان والے ہیں اور اللہ کے دین پہ چلنے والے۔ ورحمتن، اور وہ پیغمبر رحمت ہے ساری مخلوق کے لیے، آپ کا ہر فرمان، ہر دین کی بات جو ہے پوری کائنات کے لیے وہ بات جو ہے وہ رحمت سے بھری ہوئی ہے، آپ کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اس لیے دین وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک نے فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے اپنا عمل اس پہ کیا، جو فرمایا اس پہ عمل کیا۔ دو چیزوں کا نام دین ہے، ایک جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، دوسرا اس فرمان پر عمل کر کے دکھایا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہیں۔ تو دین وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے کرنے کا یا نہ کرنے کا حکم دیا، یعنی فرمایا، اور نمبر دو جو آپ نے کر کے دکھایا، جو فرمایا اور جو کر کے دکھایا، اس کا نام دین ہے۔ جو نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا، حضرت صاحب نے فرمایا، مفتی صاحب نے فرمایا، فلاں صاحب نے فرمایا، اور جو نبی علیہ السلام نے کیا وہ اس کے علاوہ الٹ اس نے کیا ہے، تو وہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کے مطابق فرمایا ہے امت کو کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اور دوسرا دین کیا ہے کہ جو عمل کر کے دکھایا۔ جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے عمل فرمایا، جس طریقے سے نماز پڑھی، جس طریقے سے سیاست حکمرانی کی، جس نتیجے سے اپنا گھر چلایا، بیوی بچوں کی جو ہے دیکھ بھال کی، جس طریقے سے دین جو ہے لوگوں تک پہنچایا ہے، یہ سارے طریقے عمل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو دین نام ہے نبی علیہ السلام کے فرمان کا اور آپ کے عمل کا۔ جو آپ نے نہیں فرمایا، آپ نے نہیں کیا، وہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دین نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ نبی علیہ السلام کی دو حدیثیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہم نے نہیں فرمایا، کوئی شخص جو ہے ہمارے فرمان کے علاوہ بغیر ہی کسی اور کے حکم پر عمل کرتا ہے، تو وہ اس کا عمل جو ہے وہ مردود ہے، اس کا ایمان بھی مردود ہے۔ تو اسی طرح جو ہے فرمایا کہ دین جو ہے جو ہم نے کیا ہے، وہ جو اس پہ عمل کرے گا جو ہم نے کیا تو وہ دین ہے۔ تو دین جو ہے آپ کا فرمان
اور آپ کا عمل۔ جو بات آپ نے زبان مبارک سے فرمائی اور جس بات پہ عمل کر کے دکھایا، یہ ہے دین۔ دین چلتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ دین کسی امام کی طرف سے نہیں چلتا، کسی اعلیٰ حضرت کی طرف سے نہیں چلتا، کسی مفتی کی طرف سے نہیں چلتا۔ دین کی جڑ جو ہے، اصل جو ہے، ابتدا جو ہے، وہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جو اللہ نے پیغام دیا اپنے نبی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، وہ دین ہے۔ اور اس پیغام پر نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے عمل کیا، وہ دین ہے۔ تو فرمایا کہ کل بدعۃ ضلالہ، اگر کوئی شخص ہمارے دین میں کوئی نیا طریقہ یا نئی بات ٹھونستا ہے تو وہ جو ہے گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا قرآن کی صورت میں یا قرآن کی آسمانی تفسیر کی صورت میں، یہ دونوں چیزیں نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہیں، اور یہ دو چیزیں ہی خالص دین ہے۔ ایک اللہ کا قرآن، دوسرا اس قرآن کی آسمانی تفسیر۔ جب آسمانی تفسیر جو نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے جاری ہوئی ہے، تو اس کو چھوڑ کر جو ہے یہ مختلف فرقوں کی تفسیریں جو ہے یہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ضرورت اسلام دشمنی کے لیے ہے۔ جو لوگ آسمانی تفسیر کے خلاف اپنے جو ہے تفسیریں لکھتے ہیں، اپنے حضرت کی تفسیریں مانتے ہیں، وہ اصل میں آسمانی دین کی مخالفت کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں۔ تو خالص دین وہ ہے جو آسمان سے اترا ہے اللہ کا حکم بن کر، اور نبی علیہ السلام نے اس کو اپنی زبان مبارک سے جاری بھی کیا اور اس پہ عمل بھی کر کے دکھایا، وہ ہے دین۔ تو نبی علیہ السلام کی دو حدیثیں ہیں، ان کا مفہوم یہی ہے کہ جو کام ہم نے نہیں کیا، کوئی شخص جو ہے اپنی مرضی سے جو ہے من مرضی سے جو ہے وہ عمل کوئی کرتا ہے تو کہتا ہے یہ دین ہے، تو وہ دین نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک جیب کاٹنے والا کہتا ہے جی میرے محلے میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، تو میں تو جیب کاٹ کر جو ہے میں پیسے جو ہوتے ہیں میں ان کی مدد کرتا ہوں، تو یہ دین نہیں ہے۔ یہ اس نے عقیدہ اپنا طریقہ جو ہے وہ خود بنا لیا ہے۔ اللہ کے رسول نے قرآن میں اور حدیث میں کہیں نہیں فرمایا کہ لوگوں کی جیبیں کاٹ کر غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں پر خرچ کرو، بالکل نہیں۔ اس لیے جو شخص اپنی طرف سے جو ہے وہ خود ہی کوئی بنا لے گا تو یہ نیکی ہے، وہ نیکی نہیں۔ نیکی وہ ہے جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیکی قرار دیں، وہ نیکی ہے، وہ دین ہے، وہ خیر ہے، وہ بھلائی ہے، وہ جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور جس کو لوگ جو ہے خود شروع کر لیں، یہ 30واں ہے، یہ 40واں ہے، یہ 10واں ہے، یہ مولوی نے اپنے پیٹ کی خاطر جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے کوئی 30واں نہیں کیا، کوئی 10واں 7واں نہیں کیا، کوئی 40واں نہیں کیا۔ نہ قرآن میں ثبوت ہے، نہ نبی علیہ السلام کے فرمان حدیث میں کوئی ثبوت ہے۔ یہ پیٹو مولوی جو ہیں انہوں نے یہ سارے جو ہے فتنے اکٹھے کیے ہوئے کھانے پینے کے، اور لوگ بھی جو ہے وہ خوش رہتے ہیں اس کام میں۔ چلو مولوی کا پیٹ بھر دو، کم از کم جو ہے جنت مل جائے گی، اس سے جنت نہیں ملنی۔ یہ نبی علیہ السلام اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ رشوت کا مال جو ہے وہ ختم شریف پر لگا دو اور تمہیں جنت مل جائے گی، کہیں یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ جتنے رسموں والے ہوتے ہیں بیشتر جو ہے 99% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کمائی 2 نمبر ہوتی ہے۔ جو حلال کمانے والے ہوتے ہیں ان کے تو بیچاروں کا اپنا گھر نہیں چلتا، بڑی مشکل سے چلتا ہے۔ اور یہ دیگیں پر میں گجرا والے تھا، ہمارا ایک کلرک تھا، تو میرا سال کی میں چھٹی لی، وہ میرے پیسے نکلوا کر نا اکاؤنٹ والے جو ہے وہ سروس بک پر جو درج کرتے کہ ہم نے اس کو اتنے پیسے بقایا دیا۔ تو وہ ایسا خبیث تھا کہ وہ بقایا جو ہے نکلوا کر نا خود کھا جاتا ہے اور سروس بک جو ہے پھاڑ کر اس کو جلا دیتا، اس کو ختم ہی کر دیتا، تاکہ دوبارہ یہ سروس بک جو ہے اکاؤنٹ آفس میں پیش ہی نہ ہو سکے اور میں پکڑا نہ جاؤں۔ اور پھر اس نے کہا جی اس دفعہ میں نے محرم میں جو ہے عباس کے نام کی 6 دیگیں پکائیں۔ ایسا ملعون تھا وہ۔ مجھ سے یہ واقعہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے، من گھٹ نہیں، میرے ساتھ واقعہ ہوا یہ
کہ میرا 1 سال میں نے چھٹی لی تھی تو اس کا میری تنخواہ جو تھی وہ مجھے ادا کرنے کے بجائے وہ نکلوا کر کھا گیا، اور میری سروس جو ہے اس نے جلا دی۔ پھر جو ہے مجھے آرڈر لے کر دیے کہ جی آپ نئی سروس بک بنا لیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے میرا بقایا ہضم کر لیا، اور جو ہے بڑے دعوے سے کہتا میں نے اس دفعہ محرم میں اتنی دیگیں پکا دی، اتنی دیگیں میں نے پکا دی۔ ایسا ملعون آدمی، تو کھان والے بھی ہو جائے ہوں۔ فرمایا تو یہ ہے بات، یہ ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو آپ نے جس طرح عمل کیا، 2 چیزوں کا نام دین ہے۔ جو آپ نے نہیں فرمایا اور آپ نے نہیں کیا وہ دین نہیں ہے۔ آپ نے تیسرا 7واں 10واں کل جو ہے نہیں کروائے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے سب جو ہے یہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے، یہ پیٹ کا مسئلہ ہے، یہ دین بالکل نہیں ہے۔ چلیے آگے جی، فرمایا والذین اور وہ لوگ یؤذون جو اذیت دیتے ہیں رسول اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہم واسطے ان کے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ جو نبی علیہ السلام کا دل دکھاتے ہیں اپنی زبان سے، اپنے اشاروں سے، اپنے قلم سے، کسی بھی طریقے سے نبی علیہ السلام کو اذیت دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون، وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، لکم، واسطے تمہارے لیے، یرزوکم، تاکہ وہ راضی کر دیں تم۔ یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ منافقین کا۔ یہ آیتیں جو ہے منافقین کو واضح کر رہی ہیں کہ منافق قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تاکہ تم جو ہے ان کی باتیں سن کر راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ کہ بندہ بڑا اچھا ہے، اس کی کوئی مجبوری بن گئی تھی، یہ جہاد میں نہیں گیا، مجبوری ہے، ٹھیک ہے، اس کی بیوی بیمار ہو، اس کے کوئی یہ نقصان ہو گیا کوئی نہ کوئی، لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ، جس اذیت کیا تھی کہ نبی علیہ السلام جو ہے صدقات و خیرات تقسیم کرتے تو یہ منافق جو کہتے لو جی اس کو زیادہ دے دیا، مجھے تھوڑا دیا، تو یہ الزام لگانا جو ہے نبی علیہ السلام پر، یہ بھی منافقت ہے، جھوٹ لگانا منافقت ہے، بہت بڑا عذاب ہے اس کا۔ فرمایا یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں ساتھ اللہ کے، لکم، واسطے تمہارے، لیرزوکم، تاکہ وہ راضی کر دیں، تم کو خوش کر دیں، قسمیں کھا کر اپنی باتوں سے تمہیں مطمئن کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ و رسول، اور اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حق کو زیادہ حقدار ہیں، یرزو ہو، یہ کہ وہ راضی کریں ان کو۔ اللہ کے رسول کا حق ہے کہ وہ منافق جو ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول کو راضی کریں تو پھر ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کو راضی کیا کرنا ہے؟ کلمہ جو پڑھا ہے اللہ کا، اللہ کے پیغمبر کا، تو وہ دل سے پڑھیں، خالص دل سے پڑھیں، زبان سے نہ پڑھیں، صرف زبان سے نہ پڑھیں، دل سے پڑھیں، اور اس پر خالص ایمان پر عمل کریں۔ یہ ہے، اس بات سے اللہ کے رسول جو ہے وہ راضی ہوں گے۔ اگر صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہے، اندر سے کافر ہے اور کافروں کا دوست ہے، کفر سے محبت کرتا ہے، شیطانی جمہوریت، کافروں کے فتنے سے محبت کرتا ہے، اس کو جو ہے مسلط کرتا ہے اللہ کی مخلوق پر، تو وہ بہت بڑا منافق ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے قطعاً جو ہے کافروں کا کوئی فتنہ جو ہے وہ مسلط نہیں کیا اللہ کی زمین اور اللہ کی مخلوق پر، بلکہ انہوں نے سورہ کافرون کے مطابق لوگ کافروں سے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے، میں تمہارے دین پہ نہیں چلوں گا، میں نہیں مانتا اس کو۔ یہ ہے خالص ایمان۔ اور جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کافروں کا فتنہ بھی مسلط کر کے بیٹھے ہیں پیٹوں کی خاطر، لوٹ مار کی خاطر، یہ حرام کھا رہے ہیں، یہ حرام خور ہیں، حرام کھانے والے ہیں، منافق ہیں، یہ دھوکے باز ہیں۔ خواہ کوئی بھی ہو، جو شخص بھی کسی بھی کرسی پر، سیٹ پر بیٹھ کر جو ہے، وہ جج کی کرسی ہو، کسی وزیر اعظم، گورنر، کسی بھی کرسی پر بیٹھ کر جو کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے جو ہے وہ کھا رہا ہے، وہ حرام کھا رہا ہے، 100% حرام کھا رہا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی شخص میڈیا پر آ کر بتائے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کافروں کے فتنے کی کمائی جو ہے وہ حلال ہے؟ کہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کافروں کا فتنہ مسلط کر کے جو تم روزی کماؤ گے وہ حلال ہے؟ اور یہ ایسے فراڈیے ہیں
کہ جس کی حد بھی نہیں ہے۔ یہ جو فرقہ ہے نا ہمارے فرقوں میں، معاشرے میں، جو یہ کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں قرآن ہے، بائیں ہاتھ میں حدیث ہے، یہ اس طرح دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ قرآن حدیث پر بیان کر کے یہ بہت بڑا فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں۔ دائیں ہاتھ میں قرآن بائیں ہاتھ میں حدیث کا فائدہ کیا ہے؟ جب کافروں کے فتنے کا ساتھ دینا ہے، جب کافروں کو شیطانی جمہوریت مسلط کرنی ہے، کافروں کے فتنے کو ووٹ دینا ہے، تو پھر دائیں ہاتھ میں قرآن اور بائیں ہاتھ میں حدیث کا کیا فائدہ؟ یہ تو دکھاوے کے لیے ہے، یہ بہت بڑا فراڈ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ ایسا فرقہ بھی ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں قرآن ہے اور بائیں ہاتھ میں حدیث ہے، یہ نہیں بتاتا کہ ہمارے سر پر رب کی لعنت ہے، کافروں کا فتنہ ہم نے مسلط کیا ہوا ہے، جو رب کی لعنت ہے، کافروں کا فتنہ وہ ہمارے سر پر ہے۔ دایاں بایاں دکھاتے ہیں لوگوں کو، سر پہ نہیں بتاتے کہ اس کھوپڑی میں کافروں کا فتنہ جو بھرا ہوا ہے یہ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ اور کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے تو بھی کفر کی حکومت میں جو ہے وزارت لے لی تھی۔ بھئی یوسف علیہ السلام کا تو وہ ملک تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اگر وزارت لی تھی تو قرآن کہتا ہے کہ 7 سال کی قید سالی آ رہی تھی، اور یوسف علیہ السلام جو تھے انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے جو ہے زمین کے خزانوں کا وزیر بنا دیں، میں اس کو جو ہے اچھی طرح مینیج کر لوں گا۔ اور آگے جو 7 سال آ رہے تھے، اور چونکہ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے فیصلے کرنے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے آپ جو ہے یہ 7 سال قید کے آ رہے ہیں، مجھے آپ جو ہے پیداوار کا وزیر بنا دیں تاکہ میں مشکل وقت جو ہے یہ گزار سکوں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ یوسف علیہ السلام کی شریعت جو ہے ہم پر لاگو نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو آیا ہے کہ سورۃ کافرون میں کہ لکم دینکم ولی دین، کافرو تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ ہمارے لیے تو 2 ٹوک فیصلہ آ گیا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 39، سورہ بقرہ کی آیت 193 میں صاف آ گیا کہ کافروں پر جتنے بھی فتنے ہیں سب جو ہے ختم کرو اور اللہ کا مکمل دین نافذ کرو۔ اب ہماری شریعت جو ہے وہ ہمارے لیے بالکل سیدھی بات کر رہی ہے۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ یوسف علیہ السلام کی سنت پوری کرو؟ کہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یوسف علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ کفر کا جو ہے، وہ ان کا ملک تھا یوسف علیہ السلام کا، انہوں نے اپنے ملک کے لیے خیر خواہی کے لیے انہوں نے ایک عہدہ لے لیا، تو انہوں کو لوٹ مار کے عہدہ تو نہیں لیا تھا۔ اور نبی علیہ السلام جو ہے ہم پیچھے قرآن پاک میں پڑھ کر آئے ہیں کہ روحوں کے جہان میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جو ہے اکٹھا کر کے یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی کے دور میں بھی میرا پیغمبر آ جائے، خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اپنی بات چھوڑ کر اس کی بات ماننی ہے۔ یہ ہم قرآن میں پڑھ کر آئے ہیں پیچھے کہ سب نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے روحوں کے جہان میں، دنیا سے پہلے والے جہان میں اکٹھا کیا اور سب سے یہ وعدہ لیا کہ تم میں سے کسی بھی پیغمبر کے دور میں میرا پیغمبر جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، تم نے اپنی بات چھوڑ کر اس کے پیچھے چلنا ہے۔ تو یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ اب قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تم نے اپنی بات چھوڑ کر اس کے پیچھے چلنا ہے، تو ہم نبی کی بات چھوڑ کر یوسف علیہ السلام کے پیچھے چلیں۔ اور یہ دائیں ہاتھ قرآن اور بائیں ہاتھ حدیث والا فرقہ جو ہے ان کے پاس دلیل یہی ہے، میری بات ہوئی ہے ان سے، یہ دلیل وہ دلیل یہی دیتے ہیں۔ اور اس قرآن کی سورۃ کافرون، سورۃ انفال، سورہ فتح، اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ نبی عالم روا میں اللہ نے وعدہ دیا تمام پیغمبروں سے کہ کسی کے دور میں میرا پیغمبر آ جائے، اپنی بات چھوڑ کر تم نے میرے پیغمبر کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ ان کو چھپا رہے ہیں، حق کو چھپا رہے ہیں، دائیں ہاتھ میں قرآن بائیں ہاتھ میں حدیث، حق کو چھپا رہے ہیں صرف دنیا کی خاطر، صرف دنیا کے مال کی خاطر جو ہے، حرام کھانے کی خاطر جو ہے وہ۔ اور یہ جو دائیں ہاتھ میں قرآن بائیں ہاتھ میں، یہ شریف خاندان کے یہ علماء ہیں، یہ ان کو ووٹ دینے والے ہیں۔ اب جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے،
اور یہ ان کے امام ہیں، شریف خاندان کا یہ امام ہیں، دائیں ہاتھ میں قرآن اور بائیں ہاتھ میں حدیث۔ اور دلیل دیتے ہیں یوسف علیہ السلام نے تو وزارت لے لی تھی۔ بھائی یوسف علیہ السلام کا تو اپنا ملک تھا، وہ انہوں نے تو ایک اصلاح کے لیے کہ آگے 7 سال قید کے آ رہے ہیں، میں اللہ کے دیے ہوئے علم کے وحی کے مطابق جو ہے میں مینیج کر سکوں گا، اس لیے انہوں نے کہا بادشاہ کہ ٹھیک ہے جی، مجھے آپ اگر وزیر بناتے ہیں تو میں جو ہے مجھے آپ زمین کے خزانوں کی وزارت دے دیں، تاکہ میں زمین سے اگنے والے خزانے جو ہے ان کو مینیج کر سکوں، اور آنے والے سال جو قحط کے سال ہیں میں ان کے لیے جو ہے تدبیر کر سکوں، کھانے پینے کی چیزیں، اناج وغیرہ جو ہے ذخیرہ کر کے۔ تو اس میں کوئی دلیل ہے؟ تو ہمارے ملک میں کوئی خوشخبری نہیں آئی ہے کہ تمہارے ملک میں 7 سال قید ہوں گے، یا ہمیں تو قرآن نے نہیں کہا کہ تم یوسف علیہ السلام کے پیچھے چلو، ہمیں نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا یوسف علیہ السلام کے پیچھے چلو، کیوں ہم چلیں؟ جب قرآن جو ہے اللہ نے مکمل کیا ہوا ہے، آخری کتاب ہے، اور یہ ساری کتابوں سے اعلیٰ کتاب ہے۔ فضل و کلام اللہ کا فضل اللہ سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، دنیا جہان کے جو کلام ہے، کتابیں ہیں، باتیں ہیں، ان سب پر فضیلت اللہ نے اس قرآن کو دی ہے۔ جس طرح اللہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اس طرح قرآن کو سب کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ تورات پر بھی فضیلت اس کو حاصل ہے، انجیل پر، زبور پر، پہلی کتابوں سب پر فضیلت حاصل ہے۔ کس کی حاصل ہے؟ کہ پہلی کتابیں جو ہے کتابوں والوں نے بدل کر جو ہے ان کو کچھ کا کچھ بنا دی، اور اس کتاب کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس نصیحت قرآن کو اتارا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی سی شان ہے کہ اللہ اعلان کر رہا ہے، اس کی گارنٹی دے رہا ہے کہ اس دنیا کی کوئی طاقت اس کی زبر کو زیر کو زبر، ایک نقطے کو 2 نقطے، 2 نقطے کو 1 نقطے بنا ہی نہیں سکتے۔ اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو اتنی عظیم شان کتاب کو چھوڑ کر ہم کہیں جی یوسف علیہ السلام نے عہدہ لے لو۔ یوسف علیہ السلام کا اپنا ملک تھا، ان کی مجبوری تھی اپنے ملک کے لیے خدمت کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کر رہے تھے، اللہ کے وہ پیغمبر تھے، تو اپنے ملک کی، اپنے عوام کی خیر خواہی کے لیے کیوں نہ وہ عہدہ لیتے۔ انہوں نے ایک آنے والا جو کیا سردی ہے اس پر قابو پانے کے لیے انہوں نے وہ پہلے بیان کر دیا بادشاہ سے کہ اگر مجھے وزارت دینی ہے تو مجھے زمین کے خزانوں کا وزیر بنا دیں، میں بہتر طریقے سے جو ہے میں مینیج کر سکوں گا۔ تو آج کون سا مسئلہ ہے؟ تو یہ جو ہے دائیں ہاتھ میں قرآن، بائیں ہاتھ میں حدیث، بہت بڑا فراڈ کرتے ہیں، بہت بڑا فراڈ، اور جو ہے شیطانی جمہوریت کا کھٹیا جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ سن 1980 سے پیسے لے لے کر جو ہے شریف خاندان سے جو ہے یہ پیٹ بھر رہے ہیں، اور ان کا بڑا مولوی جو ہے وہ پچھلے 1-2 مہینے میں فوت ہوا، وہ سینٹ کا ممبر گیا اگلے جہانوی۔ اللہ تعالیٰ جب قبر میں پوچھیں گے کون سا دین تھا تو کہے گا ٹھیک ہے جی میرے پاس تو وہ شیطانی جمہوریت کا دین تھا، میں اس کا جو ہے سینیٹر تھا۔ پھر پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے یہ سب فراڈیے ہیں، دھوکے باز ہیں، یہ قرآن کی بات ہی نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں چلے گئے۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو تو ان کے والدین نے، ان کے بھائیوں نے سجدہ تحریمی بھی کیا تھا۔ آج سجدہ تحریمی ہے؟ ان کا مولوی کوئی کرا کے دیکھے اپنے آپ کو سجدہ تحریمی، لوگ ان کو سنسار کر دیں گے کہ یہ جو ہے توہین کر رہے ہیں اللہ کے دین کی۔ یوسف علیہ السلام تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے جب والدین، ان کے بھائی جب اکٹھے ہو گئے مصر میں، تو ان سب نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، سجدہ تحریمی کیا تھا۔ لیکن آج اس امت کے لیے جو ہے سجدہ تحریمی حرام ہے، وہ بھی ذرا کر کے دکھائیں۔ اگر آپ نے اپنی مرضی سے مسئلے جو ہے منتخب کرنے ہیں تو پھر سجدہ تحریمی بھی کروا کے دکھائیں، آپ کو لوگ جو ہے ویسے ہی سنسار کر دیں گے۔ عجیب معاملہ بنا رکھا ہے انہوں نے، اتنا بڑا دھوکہ۔ ہمارے دائیں ہاتھ میں جو قرآن ہے اور بائیں ہاتھ میں یہ دکھاوا ہے سارا۔ سر پہ کیا ہے، کھوپڑی میں کیا ہے؟ کافروں کا فتنہ۔ یہ کیوں نہیں بتاتے
کہ دائیں ہاتھ میں قرآن ہے، بائیں ہاتھ میں حدیث ہے، اور کھوپڑی میں جو ہے کافروں کا فتنہ ہے، یہ کیوں نہیں بتاتے؟ حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ فرمایا کہ واللہ اور اللہ تعالیٰ و رسول اور اس کا پیغمبر حق کو زیادہ حقدار ہیں این یرضو ہو کہ وہ راضی کریں منافق جو ہے ان کو۔ منافقوں کو چاہیے کہ وہ بات کریں جس سے اللہ کا پیغمبر راضی ہو جائیں، جھوٹی قسمیں نہ کھائیں، حق بات کہیں، اللہ کے آسمانی حق کی تائید کریں، جھوٹ بول کر دھوکہ نہ دیں، فراڈ نہ کریں۔ فرمایا ان کانوا مومنین، اگر ہیں وہ ایمان والے۔ اگر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تم ایمان لائے ہو تو پھر تمہیں جو ہے اللہ کے قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان پر جو ہے 100% عمل کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ کلمہ اللہ کے رسول کا اور کرتوت جو ہے وہ یہود و نصارہ کے بدترین، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ مسلمان ایسے ذلیل اور کمینے ہو گئے ہیں، ایسے ظالم ہو گئے ہیں کہ کافر بھی ان کے ظلم پر جو ہے، ان کی حرکتوں پر جو ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ یہودی جو بدترین مخلوق ہے دنیا کی، نبیوں کے قاتل، ایمان والوں کے قاتل، جو بدترین قوم ہے، یہ مسلمان جو ہے ان کے کرتوت ان سے ایسے آگے نکل گئے ہیں کہ وہ بھی شرمندہ ہوتے ہیں ان کے کرتوت دیکھ کر۔ یہ علامہ اقبال کہتے ہیں۔ اور واقعی اس منافقت نے ایسا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ دین کا بھی نقصان، امت کا بھی نقصان، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ پیٹ لگا ہوا، پیٹ کو بھرے جا رہے ہیں جہنم کے انگاروں سے۔ فرمایا علم یعلم، کیا نہیں انہوں نے جانا، انہو کہ بے شک حقیقت ہے، من یحادد، جو شخص بھی مخالفت کرے گا، یحادد مخالفت کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا اپنے دین میں، کہ انہو کہ بے شک یہ حقیقت ہے، من یحادد، جس نے بھی مخالفت کی اللہ کے کسی حکم کی، ورسولہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جہنم، بس بے شک باس اس کی آگ ہے جہنم کی، خالداً وہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا، فیہا بیچ اس آگ کے۔ اب ایمانداری سے سوچیں، کیا ہم اللہ کے رسول دونوں کے حکموں کی نافرمانی نہیں کر رہے؟ اللہ نے تو اپنے نبی اور صحابہ کرام سے جو ہے اپنی زمین اور مخلوق پر آسمانی اپنا سچا اور سچا دین نافذ کروایا تھا، اور ہم ان کے دونوں کے خلاف جو ہے ہم یہودیوں کا، کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے کرتوت نہیں ہیں کہ زمین اللہ کی، مخلوق اللہ کی، اور اس پر اللہ کا آئین آسمانی نافذ کرنے کی بجائے جو نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے نافذ کیا آج تک موجود ہے، مثال قائم ہے، اور ہم سب کو چھوڑ کر جو ہے کافروں کے فتنے کو مسلط کر رہے ہیں۔ کلمہ پڑھ کر اپنے ملکوں میں اللہ کا آسمانی دین نافذ کرنے کی بجائے جو ہے ہم کافروں کا فتنہ مسلط کیے ہوئے ہیں۔ کوئی نسبت ہے ہماری اللہ کے رسول اور ان کے دین کے ساتھ؟ کوئی نسبت؟ ایمانداری سے فیصلہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ، آپ میری باتیں سن رہے ہیں، اگر یہ قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق ہیں، سننے والے جو ہے اگر ان کو نہیں مانیں گے دل سے تو قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، یاد رکھ لیں۔ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا یہ باتیں سن کر قرآن کی اور حدیث کی، کہ کون حق پر ہے اور کون جو ہے لوگوں امت کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ فرمایا ذالک الخزی، یہ حقیقی رسوائی ہے، ذلت ہے، العظیم، بہت بڑی۔ کسی شخص کا جو ہے اللہ کے رسول کے حکموں کی مخالفت کر کے جہنم میں جانا، یہ بہت بڑی ذلت ہے، بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ رسوائی آنے والی ہے۔ جو ہی موت کے فرشتے آئے اسی وقت جو ہے یہ کافروں کی جو اللہ کے رسول کی باتیں نہیں مانتے، قرآن کہتا ہے کہ ان کی جو ہے پٹائی شروع کرتے ہیں، روح قبض کرنے سے پہلے پٹائی کرتے ہیں۔
موت کے فرشتے کہ تو اللہ اللہ کے رسول کی نہ حکموں کی نافرمانی کرتا تھا، اللہ اللہ کے رسول کا باغی بنا ہوا تھا، تو کافروں کی مانتا تھا، اللہ اللہ کے رسول کی نہیں مانتا تھا۔ قرآن کہتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ ایسے انکاری لوگوں پر جو اللہ اللہ کے رسول کے حکموں کے مخالف ہو، الٹ چلیں، ان کے چہروں پر اور پشتوں پر موت کے فرشتے پہلے مارتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں، اس کا دماغ درست کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ روح قبض کرتے ہیں۔ جس وقت کسی ملزم کو پکڑے نا پولیس والے، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اس کو گھسیٹ کر جو ہے ملزم کو دھکا دے کر جو ہے گاڑی میں جو ہے وہ پھینکتے ہیں، اس کو، اس بیچارے کو خواہ اس کا ہاتھ پاؤں ٹانگ ٹوٹ جائے، یعنی ذلیل طریقے سے اس کو جو ہے گاڑی میں جو ہے وہ دھکا دے کر بٹھاتے ہیں۔ اس طرح جو ہے یہ جو اللہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کافروں سے عزت حاصل کرتے ہیں، ان کی غلامی سے معزز بنے پھرتے ہیں، ان کی روح قبض کرنے سے پہلے موت کے فرشتے جو ہے ان کے دماغ ٹھیک کرتے ہیں، ان کی اکڑ جو ہے وہ دور کرتے ہیں، ان کا تکبر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، پھر روح قبض کرتے ہیں۔ فرمایا ذالک الخزی، یہ حقیقی رسوائی ہے، ذلت ہے، العظیم بہت بڑی۔ یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق، ان تنزل، یہ کہ اتاری جائے، علیہم، اوپر ان کے صورت، کوئی صورت، تنبئہم، جو خبر دے ان کو، بما، ساتھ اس کے، جو فی قلوبہم، بیچ ان کے دلوں کے ہے۔ منافق جو ہے ان کا ہر وقت جو ہے دل دھڑکتا رہتا ہے کہ کوئی ایسی صورت نہ اتر جائے جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا جو ہے حال بیان کر کے ہمیں دنیا میں رسوا نہ کر دے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی صورت میں بیان کریں گے کہ یہ منافق جو ہے فلاں فلاں کام کرتے ہیں تو وہ تو ننگے ہو گئے۔ اس لیے ان کو دھڑکا رہتا تھا منافقین کو ہر وقت کہ آسمان سے کوئی ایسی جو ہے وہ صورت نہ اتر آئے جو ہمارے کرتوت جو ہے لوگوں کو بتا دے، کیونکہ بہت چھپائے بیٹھے ہیں دل کے اندر، کفر، اسلام دشمنی، منافقت۔ اگر اللہ کسی صورت کو اتار کر ان کی منافقت جو ہے کا خلاصہ کھول دے لوگوں کے سامنے تو ان کے پلے کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اس بات سے منافق بہت ڈرتے ہیں۔ فرمایا کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، استہزئوا، مذاق اڑا لو، یہ تو منافقو تم مذاق اڑا رہے ہو، زبان سے کلمہ اور کرتوت کافروں والے، یہ اللہ کے رسول کے حکم و دین کا یہ مذاق ہے، اس کو اللہ مذاق قرار دے رہے ہیں۔ یہ کلمہ نہیں ہے، یہ کلمہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ اللہ کے رسول کا۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں استہزئوا، مذاق اڑا لو، تم نے کلمہ پڑھ کر دل میں منافقت اور کفر سے محبت اور دین سے دشمنی پار رکھی ہے، یہ تمہارا مذاق جو ہے، جتنا تمہیں اللہ مہلت دیتا ہے مذاق اڑا لو، تمہاری پکڑ ضرور ہوگی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مخرجن، نکالنے والا ہے، ما، جس سے تحذرون، تم ڈرتے ہو، جس منافقت کو چھپا کر تم ڈرتے ہو نا کہیں ہماری منافقت دل کا کھوٹ ظاہر نہ ہو جائے، اللہ اس کو نکال کر چھوڑے گا اور لوگوں کو بتا کر چھوڑے گا کہ یہ ہے منافق۔ اور نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے منافق کی نشانیاں بتا دیں کہ جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانت دیا جائے خیانت کرتا ہے، یہ حکمرانی کی کرسیاں امانت ہے اللہ کی طرف سے اور قوم کی طرف سے، وہ ان کرسیوں پر بیٹھ کر جو ہے اس قوم کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، ان کے نام پر قرضے لے کر جو ہے ان کو مقروض بنا کر جو ہے اپنی اولادوں کے لیے خزانے جمع کر رہے ہیں، ملک سے اندر ملک کے باہر، یہ خیانت ہے، یہ دوسری نشانی ہے منافق کی۔ اور تیسری ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ دیکھ لیں یہ ووٹ لینے والے الیکشن کے دنوں میں آ کر کیسے کیسے وعدے کرتے ہیں، میں تمہاری سڑکیں جو ہے نالیاں پکی کروا دوں گا، سڑک بچھا دوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اور وہ جو جن کے پاس آتا ہے وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، وہ جی بٹ صاحب گل ہی کوئی نہیں، ہم تو آپ کے ووٹ ہیں،
اور جو ہی وہ جاتا ہے کہتے ہیں یہ بڑا خبیث ہے، اس کو بالکل ہی ووٹ دینا، یہ منافق نہیں تو اور کیا ہے۔ تو ان منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے ننگا کر دیا دنیا میں۔ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کا، اور کافروں کا فتنہ مسلط کر کے جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی اور اللہ کی عوام کی دشمنی نبھا رہے ہیں۔ یہ منافق ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کلمہ پڑھ کر دھوکہ کر رہے ہیں ایمان والوں سے۔ کلمے میں جو ہے وہ تو اقرار ہے کہ میں حکم مانوں گا تو اللہ کا مانوں گا، میں پیغام سنوں گا مانوں گا تو اللہ کے پیغمبر کا پیغام مان، کسی اور کا نہیں۔ تو دونوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں، دونوں کے خلاف ہیں، کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ کوئی بات نہیں، کر لو، اللہ کے فیصلے قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، جو شخص بھی کافروں کو دوست بنائے گا دنیا میں، اللہ ان کو جو ہے ان کے ساتھ ہی ملائے گا قیامت کے دن۔ اور نبی علیہ السلام کا بھی یہی فرمان ہے کہ المرء مع من احب، دنیا میں جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ہی شمار کرے گا۔ یہ کافروں کے فتنے کو مسلط کرنے والے، کافروں سے اور کافروں کے فتنے سے محبت کرنے والے ہیں، یہ قیامت کے دن ان کافروں کے ساتھ ہوں گے منافق جو ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، نبی علیہ السلام کا فیصلہ ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ فَهُوَ مِنْهُمْ، قرآن پاک کی آیت اس طرح ہے کہ جو بھی کافروں کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ انسان جس سے محبت کرے گا دنیا میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب، آدمی مع اس کے ساتھ ہوگا، من جس سے احبہ وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ اگر وہ کافروں کی شیطانی جمہوریت، کافروں کے فتنے سے محبت کرتا ہے تو اس کو کافروں کے ساتھ ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے، جہنم میں بھیجیں گے۔ مذاق بنا رکھا ہے اللہ کے رسول کا مذاق۔ اللہ کہتے ہیں استہزئوا، اڑا لو مذاق میرا، میرے پیغمبر کا، میرے دین کا، جن تمہیں مہلت دی ہے، آئے گی میری پکڑ تم پر، تمہیں پھر پتہ چلے گا۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مخرج، نکالنے والا ہے، ما اس کو جو تحذرون، تم سے جس سے تم ڈرتے ہو۔ اے منافقو، جس اپنی خباثت جو ہے اندر جو ہے اسلام دشمنی اور منافقت کے ظاہر ہونے سے تم ڈرتے ہو نا، اللہ اس کو ظاہر کر کے چھوڑے گا۔ اور دیکھنے یہ سارے منافق جو ہے بالکل اللہ تعالیٰ ننگے کر دیے کہ یہ کافروں کا فتنہ چلا رہے ہیں، اپنے پیٹ کی خاطر لوٹ مار کر رہے ہیں، اور سب کے سب جاہل ہیں۔ پہلا سٹیپ جو اس قوم کے ساتھ ظلم ہے کہ ان کے پاس قانون کی ڈگری کوئی نہیں ہے، نہ دین کا علم، ان جعلی علماء اور مفتیوں کے پاس نہ دین کا علم ہے، نہ کافروں کے فتنے جو ہے LLB کا علم بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کافروں کے دین LLB جو ہے جہاں پڑھائی جاتی ہے کافروں کا دین، اس ادارے کا دروازہ بھی نہیں دیکھا ان بدبختوں نے۔ لیکن اسمبلیوں میں کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ قانون بنانے کے لیے۔ جو جاہل ہیں، الف بے بھی نہیں جانتے کافروں کے دین کی، وہ جو ہے کافروں کا جو ہے آئین بنانے کے لیے پہنچ گئے اسمبلیوں میں۔ کتنا فراڈ ہے، کتنا دھوکہ ہے اس امت کے ساتھ، اور ان کو کوئی حیا نہیں ہے، ذرا برابر ان کو حیا نہیں ہے۔ بھئی حیا کہاں سے آ جائے؟ جب ان کو اللہ کا حیا نہیں ہے تو دنیا والوں کا حیا کہاں سے آ جائے گا؟ نبی علیہ السلام فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اے انسان جب تو بے حیا ہو جائے، بے غیرتی ہو جائے، پھر جو مرضی کر۔ انہوں نے بے حیائی پکڑی ہوئی ہے، رب کا خوف نہیں ہے، رب کا حیا نہیں ہے کہ رب کی جو ملکیت ہے اس کی مخلوق، اس پر یہ رب کے دشمنوں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے۔ اتنا حیا بھی نہیں ہے ان کو کہ ہم اللہ کا جو حق ہے اس کی مخلوق پر اس کا آسمانی دین نافذ کرنا، جیسے نبی علیہ السلام نے کیا ہوا ہے،
ہم اللہ کا حق چھین کر جو ہے کافروں کو دے رہے ہیں، اتنا بھی حیا نہیں ان کو. یہ ایسے جو ہے ذلیل و خوار ہو چکے ہیں، ایسی ان کے کھوپڑیوں پر لعنت پڑ گئی ہے عقلوں پر کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے کوئی بھی کہ مخالفت کرنی ہے اللہ کے رسول اور ان کے دین کی، اور جھکنا ہے، غلامی کرنی ہے کافروں کی، ان کے فتنے کی. تمام کلمہ پڑھنے والے ملکوں میں دیکھ لیں کافروں کا فتنہ ہے. جس دین کو اللہ نے نبی علیہ السلام نے جو ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے نافذ کیا ہے، وہ آج مثال ہے. ان ملکوں والوں نے بالکل نہیں نافذ کیا آج تک. کافروں کا فتنہ نافذ ہے، مسلط ہے. کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ مجھے ایک دفعہ میسج آیا، میں پڑھانے لگا تو یہ قرآن پاک جو ہے، تو ایک میسج آیا کہ یہ آپ جو ہے یہ مقابلے کی باتیں نہ کریں، اس سے اذیت پہنچتی. میں کہا پہنچتی رہے. سارا قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر سمجھاتا ہے، مقابلہ کرتا ہے. قرآن سارا بھرا پڑا ہے. کیا جہنمی اور جنتی برابر ہیں؟ کیا جہنم کی نعمتیں اور جہنم کے کھانے برابر ہیں؟ کیا ایمان والے اور کافر برابر ہیں؟ کیا دن اور رات برابر ہیں؟ کتنے پورا قرآن جو ہے مقابلے میں ہے. وہ مجھے میسج بھیجا جی آپ یہ مقابلہ نہ کیا کریں، اس سے اذیت پہنچتی. میں کہ جی ٹھیک ہے، یہ پہنچتی رہے، میں تو قرآن پہ عمل کرنا ہے جو اللہ نے منظور. ٹھیک ہے، میری باتیں جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق اللہ کے فضل و کرم سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے، اللہ مالک ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. فرمایا والا ان البتہ اگر سالتا ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کریں آپ ان منافقین سے، لَيَقُولُنَّ البتہ وہ ضرور کہیں گے، انما بے شک کننا ہیں ہم نخوض و ہم جھگڑتے و نلعب اور ہم کھیلتے. اگر آپ ان سے منافقوں سے کہیں نا پاگلو تم کیا کر رہے ہو، تو ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. وہ کہیں گے جی ہم تو تمہارے دین کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ہم نے تمہارے دین کو جھگڑا بنا رکھا ہے. یہ 72 فرقوں نے اللہ کے دین کو جھگڑے میں بدل دیا ہے. یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھیل تماشے کر رہے ہیں. یہ 72 فرقے کلمے پڑھنے والے جو ہیں، اگر یہ خالص ہوتے ایمان والے تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی طرح اللہ کی زمین پر خالص آسمانی دین نافذ کرتے. اگر ان کا ایمان خالص ہوتا تو ان کا ایمان خالص نہیں ہے. یہ 72 فرقے جو ہیں اللہ کے دین کے ساتھ جو ہے نخوض ہو، یہ بحث کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، ورنہ لعب اور کھیل رہے ہیں. دور کیا جانا ہے، اپنے ملک میں دیکھ لیں. انہوں نے اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں دی اس کو. فرمایا کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب باللہ کیا ساتھ اللہ کے و آیات ہی اور ساتھ اس کی آیتوں کے و رسول ہی اور ساتھ اس کے پیغمبر کے کن تم ہو تم اے منافقو تستہزئون تم مذاق کرتے. پھر اللہ تعالیٰ مذاق کا لفظ اللہ اوپر بھی بات ہوئی ہے. قل استہزئون، قل استہزئون، منافقو مذاق اڑا لو، اللہ تعالیٰ کا تمہیں مہلت ہے. اور یہاں اللہ پوچھتے ہیں کہ ساتھ اللہ کے اور اس کی آیتوں اور اس کے پیغمبر کی تم مذاق کرتے ہو. یہ مذاق ہے کہ زبان سے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کرتوت جو ہے وہ کافروں کے تابع ہیں، زندگی کافروں کے تابع ہے، کافروں کی غلامی جو ہے پہن رکھی ہے گلے میں. یہ مذاق ہے، یہ کلمہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے کہ زبان سے اللہ اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ اور دل سے جو ہے کافروں اور کفر کے ساتھ محبت. یہ مذاق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ اللہ کے حکموں کا مذاق ہے. فرمایا لا تعتذروا، قیامت کے دن کا کیا حشر ہوگا جب ان کو جو ہے یہ کہیں گے جی ہم تو کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حج عمرے کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، بڑا کچھ کرتے تھے. تو اللہ ان کی منافقت کی وجہ سے جو ہے فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو جو ہے پھینکو جہنم. یہ سب فراڈ ہے.
اور وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو اتنے عمل کرتے تھے، اللہ کہیں گے لا تعتذروا، کوئی عذر بہانے نہ کرو، قد کفرتم، تم نے کفر کیا تھا، بعد ایمانکم، بعد اپنے ایمان لانے کے، تم نے کلمہ پڑھ کر جو ہے کفر کا ساتھ دیا تھا، کلمہ پڑھ کر شیطانی جمہوریت کو، کافروں کے فتنے کو میری مخلوق پر تم نے مسلط کیا تھا۔ کوئی بہانہ نہ بناؤ، میں بالکل کوئی بہانہ تمہارا نہیں سنوں گا، تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کا ساتھ دیا، جیسا ہم دے رہے ہیں ساتھ، اور اس کافروں کے فتنے نے کیا ہمارا حشر کیا ہے۔ فرمایا لا تعتذروا، اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے کوئی عذر بہانے پیش نہ کرو، قد کفرتم، تم نے کفر کیا تھا، بعد ایمانکم، بعد اپنے ایمان لانے کے، تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد کفر جو ہے اپنے دلوں میں سمایا تھا، کفر کا ساتھ دیا تھا، کافروں کے فتنے کو مسلط کیا تھا تم نے، میرے سامنے کوئی بہانہ نہ پیش کرو۔ فرمایا ان نعفو، اگر ہم معاف کر دیں گے، ان طائفتن، کسی جماعت کو، منکم، تم میں سے لوگوں، نعذب، ہم عذاب دیں گے، طائفتن، ایک جماعت کو، دوسری جماعت کو، لوگوں تم میں سے جو ایمان والے ہیں، ہم ان کو جو ہے ان کی خطائیں غلطیاں نعفو، ہم معاف کر دیں گے، لیکن جو کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کو چمٹے ہوں گے، پھر ہم جو ہے اس کو عذاب دیں گے، اس جماعت کو۔ اللہ نے دو جماعتیں کر دی اور مقابلہ بھی کر دیا کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے ان کو ہم معاف کر دیں گے، ایمان، خالص ایمان والے ہوں گے ہم ان کو معاف کر دیں گے، اور ایک گروہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا دل سے، منافق ہیں، کافر ہیں، ہم ان کو جو ہے عذاب دیں گے، بِأَنَّهُمْ، بسبب اس کے کہ وہ لوگ کانوا مجرمین تھے، وہ جرم کرنے والے، انہوں نے دنیا میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ جرم کیا، اللہ کے دین کے ساتھ جرم کیا، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جرم کیا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جرم کیا، انہوں نے زیادتیاں کی، انہوں نے ظلم کیے، انہوں نے، اس لیے جو ہے قیامت کے دن جو ہے ان کا اللہ تعالیٰ برا عذاب دیں گے ان کو۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔